सिला का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। लाल रंग के जोड़े में मलबूस वो दुल्हन बनकर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थी, लेकिन अभी तक जमाल के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। 10 से 11 बजे और फिर 11 से 12 बज गए, लेकिन अभी तक जमाल ने कमरे में कदम नहीं रखा था। उसकी सास ने उसकी तकन के पेश नजर पहले ही उसे कमरे में भेज दिया था, लेकिन उसके शौहर जमाल को इसका कोई एहसास नहीं था। अचानक ही सिला के जहन में एक सोच ने जन्म लिया था, कहीं जमाल उसी बात का बदला तो नहीं ले रहा। यही सोचकर जैसे उसकी जान निकल रही थी, वो कमरे में आकर उसके साथ क्या सलूक करेगा। जिस तरह का इल्जाम वो अपने शौहर पर लगा चुकी है, उसके बाद सिला को उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। यकीनन वो उसे सजा दे रहा है। फिर पूरे 3 बज गए, लेकिन जमाल का कुछ अता पता नहीं था। अब तो उसकी कमर भी उकड़ गई थी। सिला हिम्मत करके उठी और वॉशरूम में चली गई। उसकी आंखों में आंसू तीर रहे थे। अपनी कमाईगी और बेइज्जती का एहसास उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। एक तो घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी जमाल से कर दी थी, ऊपर से जमाल का ये सुलूक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो बिल्कुल एक खुलते हुए गुलाब की तरह थी। उसे हमेशा सही तवज्जो की जरूरत रहती थी, लेकिन अब रात के 3 बज गए थे और उसकी जात की नफी कर दी गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतारकर एक सादा सा सूट पहन लिया। वॉशरूम में लटकी हुई लाल रंग की नाइटी पर बेसाख्ता उसकी नजर पड़ी थी। यह यकीनन उसकी नंद नगीन ने यहाँ पर टांग दी होगी। उसने नखुवत से उस लाल रंग की नाइटी को देखा। कम अज कम इसे तो वो हरगिज नहीं पहनेगी। यही सोचकर उसने एक गुलाबी रंग का आरामदेह कमीज शलवार लिया था और आराम से आकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर तक वो सोग मनाती रही, फिर थकन के मारे जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। लेकिन अभी उसे लेटे हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाजा हल्के शोर से खुला था। सिला ने मूंदी मूंदी आंखों से देखा। एकदम ही झटके से उठ बैठी। जमाल रात के 4:30 बजे कमरे में आया था। वो दूल्हे वाले कपड़ों में मलबूस नहीं था, बल्कि सादा सा व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था। सिला ने सर झुका लिया, जबकि वो उसके करीब बैठ गया था। वो मासूमियत से उंगलियां चटकते हुए जमाल से कहने लगी, वो आप आए नहीं थे, इसलिए मैंने ये लिबास तब्दील कर लिया। उसकी बात के जवाब में जमाल ने कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि खामोशी से करवट बदलकर बेड के किनारे पर लेट गया। सिला उसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर से उसे रोना आने लगा, लेकिन अचानक ही उसे दिल में ख्याल आया, जब उसे परवाह नहीं है तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं। यही सोचकर वो भी जल्दी से बेड के आखिरी किनारे पर टिक गई। ये और बात थी कि अब नींद उसके आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। पूरी रात दोनों की अजनबियों की तरह गुजरी थी। जमाल ने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा था, क्योंकि जिस तरह का इल्जाम सिला उसकी जात पर लगा चुकी थी, उसके बाद तो वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन घर वालों का इसरार था कि अब मंगनी हो गई है। पूरे खानदान को पता चल गया है कि सिला उसकी मनकूहा है। अगर तलाक हुई तो उस लड़की की भी बदनामी होगी और तुम्हारी भी। यही वजह थी कि जमाल उससे शादी करने पर तैयार हो गया था। हालांकि सिला एक बार जमाल के दिल में झांक कर देखती तो शायद उसे पता चल जाता कि ये रिश्ता तो उसकी ख्वाहिश पर ही हुआ था। उस दिन वो अपने दोस्त यासिर की बहन की शादी में गया था। वो पेशे से एक डॉक्टर था। शादी ब्याह में जाने के लिए उससे ज्यादा वक्त नहीं मिलता था, लेकिन यासिर उसका बचपन का दोस्त था। उसकी बहन को उसने अपनी सगी बहन की तरह समझा था, इसलिए उसकी शादी में जाना बहुत जरूरी था। उसने अम्मी और नगीन को भी तैयार करवा लिया था और वो मेहंदी की तकरीब में पहुंच गए। यासिर की बहन अफशा ने अपनी कई सहेलियों को भी इनवाइट कर रखा था। जमाल जो यासिर से कोई बात कर रहा था, अचानक ही बात करते करते वो चौंका था। मेहंदी कलर के सादा से सूट में मलबूस लंबे लंबे बालों वाली वो खूबसूरत लड़की बड़ी ही हसीन लग रही थी, जो न जाने किस बात पर हंस लूट पोट हो रही थी। कांच की गुड़िया जैसी दिखने वाली वो खूबसूरत लड़की उन सारी लड़कियों से सबसे अलग मुख्तलिफ थी। बात पे बात हंसना और दूसरी लड़कियों से कुसुर पुसुर करती। उस लड़की पर बार बार जमाल की नजर उठ रही थी। वो अपने ऊपर जैसे इख्तियार खो बैठा था। आखिर ये लड़की कौन है? उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ था। वो धड़कते दिल के साथ वहीं पर एक कुर्सी पर टिक गया था। डॉक्टर की मसरूफ जिंदगी में उसे कभी किसी लड़की को इतने गौर से देखने का वक्त नहीं मिला था, और न ही अपनी जिंदगी में उसने कभी किसी लड़की से दोस्ती की थी।
لیکن آج اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ایسے کیوں دھڑک رہا ہے جیسے وہ ایک 18 سال کا لڑکا بے اختیار اسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ پھر نہ جانے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا پھر اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی تھی۔ اچانک ہی اپنا موبائل اٹھایا اور اس پیاری معصوم سی لڑکی کی تصویر کو اپنے موبائل میں قید کر لیا۔ گو کہ اس کی یہ حرکت ایک غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں عہد کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں جان کر رہے گا اور پتہ لگائے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ شریک حیات کا تصور جو اس کے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک سنجیدہ، سلیقہ سار اور تمیز و تہذیب والی لڑکی کی تلاش میں تھا، لیکن یہ لڑکی اس سے بالکل الٹ تھی۔ گو کہ اس کی عمر صرف 19-20 سال تھی، لیکن دکھنے میں وہ صرف 16 سال کی لگ رہی تھی۔ اوپر سے بات پر بات ہنسنا، اور ہنستے ہوئے جب اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بار بار سورج کی سحر انگیزیاں اس کے حسن کو بیان کر رہی ہے۔ کافی دیر تک فنکشن چلتا رہا۔ 2-3 دفعہ وہ لڑکی اسے نظر آئی اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ بھی اکتا کر امی سے کہنے لگا کہ اب گھر چلے، بہت رات ہو گئی ہے۔ اگلے دن وہ ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال سے آ کے وہ اپنی کلینک میں چلا جاتا تھا جہاں پر کئی مریض اس کے منتظر ہوتے تھے۔ پھر جیسے ہی شام کو گھر آیا تو اس کی ماں نادیہ بیگم جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بہت دیر سے آئے ہو، پتہ چل گیا ہوگا کہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ نادیہ بیگم نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے امی آپ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بس آج کلینک میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ آپ کو پتہ تو ہے مریضوں کا رش رہتا ہے کلینک پر، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نادیہ بیگم نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ جمال منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر نادیہ بیگم کہنے لگی، پہلے تم کھانا کھا لو۔ جمال لاپرواہی سے کہنے لگا، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے، اس لیے میں پہلے آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ کل یاسر کی بہن کی شادی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، بہت ہی پیاری لڑکی ہے، اسے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی جمال حیران رہ گیا تھا، جبکہ نادیہ بیگم بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جمال کے سامنے ایک پری چہرہ آیا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اپنی ماں سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے بھی اپنے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے۔ اب وہ تھوڑا بے چین سا ہو گیا تھا۔ ماں اگر اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کر چکی ہے تو وہ اس کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر بڑی اداسی تھی۔ تبھی نگین بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارے بھائی آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے پیاری سی لڑکی دیکھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ نگین نے جیسے ہی موبائل سامنے کیا تو جمال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پری چہرے والی لڑکی کی تصویر نگین کے موبائل میں بھی محفوظ تھی۔ جمال کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک نے جگہ لے لی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے جمال نے پسند کیا تھا اور اب نگین اور نادیہ بیگم کی پسند بھی بن چکی تھی۔ جمال نے چہرے کی خوشی نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے ماں کو دیکھا اور لاپرواہی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے امی، لڑکی اچھی ہے، آپ بات کر لیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے نگین نعرے بازی لگا رہی تھی، دیکھا بھائی مان گئے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا بس جلدی سے آپ اس لڑکی کے گھر جائیں۔ رشتہ لے کر نادیہ بیگم خوش ہو کر کہنے لگی، بس ہم کل ہی چلیں گے رشتے کی بات کرنے۔ اگلے دن بارات تھی اور اس میں جانا جمال کے لیے بہت ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے شادی میں جانے کے لیے وقت نکالا تھا۔ پھر وہ شادی ہال میں پہنچ گیا، لیکن اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا پتا وہ پری چہرہ آج پھر اسے نظر آ جائے جسے اس کی ماں اس کے بنا جانے خواہش پوری کرنے والی ہے، وہ لڑکی اس کی زندگی میں لانے والی ہے۔ آخرکار وائٹ رنگ کے ڈریس میں ملبوس وہ لڑکی اسے دکھائی دے گئی، لیکن کل کی نسبت آج وہ سنجیدگی سے ٹیبل پر بیٹھی ایک بڑی عمر کی عورت سے بات چیت کر رہی تھی، جبکہ وہ عورت اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ شکل سے صاف ظاہر تھا کہ یہ دیر عمر عورت اس لڑکی کی ماں ہے۔ شاید اپنی ماں کی موجودگی کی وجہ سے ہی وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی۔ جمال اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں کہ عنقریب وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ بار بار جمال کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ خیر خیریت سے یاسر کی بہن افشا کی رخصتی ہو گئی تھی۔ جمال کی نگاہیں بے اختیار نگینہ کی طرف اٹھی تھی جو آنسو بہا رہی تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ کل کو نگین بھی ایسے ہی رخصت ہو جائے گی۔ ایک ہی اس کی اکلوتی بہن تھی۔ نگین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔
جمال صرف بھائی ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک باپ کی جگہ پر تھا، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ہی دونوں بہن بھائیوں نے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد کی زندگی بڑی سخت تھی، لیکن آخرکار گزر ہی گئی، اور آج سخت محنت کر کے جمال اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان تھا۔ اس کی عمر 30 سال تھی، جبکہ نگین اس سے پورے 10 سال چھوٹی، ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ وہ کالج میں گریجویشن کر رہی تھی۔ چھوٹا سا خاندان لیکن بہت خوشحال تھا۔ ان کی زندگی میں جیسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جمال پچھلے 5 سالوں سے شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب جب دل آیا بھی تو اس 19-20 سال کی خوبصورت کم عمر لڑکی پر، جسے نادیہ بیگم کی اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ والے دن موقع غنیمت دیکھ کر نادیہ بیگم نے اس خوبصورت پریویش لڑکی کی ماں کو بالآخر تلاش کر ہی لیا تھا، اور باتوں ہی باتوں میں ان سے گھر کا ایڈریس بھی پوچھ لیا۔ ولیمے والے دن بھی وہ لڑکی ان کی نظروں میں رہی تھی، اور انہوں نے اپنی پسند کو دل ہی دل میں دھات دی تھی کہ وہ ہر حال میں اسی لڑکی کو اپنی بہو بنائے گی۔ چنانچہ اگلے روز اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ وہ آج رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ نگین کو بھی لیا، اور یوں پوچھتے پوچھتے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ ان کے گھر سے کافی دور رہائش پذیر تھے، لیکن نادیہ بیگم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی، ہم سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہم نے تو بس اس سے شادی میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ خیر سے کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ سفینہ بیگم نے یہ سنا تو حیران رہ گئی، کیونکہ نادیہ بیگم نے انہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اور وہ اپنا کلینک بھی چلاتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہے۔ میری بیٹی کا نام صلہ ہے، اور وہ ابھی کافی کم عمر ہے۔ سفینہ بیگم نے سوچنے کا وقت لے لیا تھا۔ نادیہ بیگم نے کھلے دل سے سوچنے کا وقت دے دیا، پر سفینہ بیگم کی نظریں ان کے ساتھ آنے والی ان کی بیٹی نگین پر ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے نادیہ بیگم سوچ میں پڑ گئی، اور اگلے ہی لمحے بول دیا، میری بیٹی نگین آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سفینہ بیگم نے ایک ایسا مطالبہ کیا۔ اسے سن کر نادیہ بیگم ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ جس طرح میں نے وقت لیا ہے آپ بھی وقت لے سکتے ہیں۔ نادیہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تھوڑی دیر ادھر سے ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آئی۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو جمال ادھر سے ادھر بے چینی میں ٹہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آج اس نے کلینک جوائن نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ کیا بات بنی؟ انہیں گھر کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو فوراً سے پوچھ بیٹھا۔ نادیہ بیگم ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کی اس بے تابی پر مسکرا کر رہ گئی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھی، انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نگین بیٹا تم اندر جاؤ، انہوں نے اس سے کہا۔ اس کے اندر جاتے ہی انہوں نے جمال کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر صوفے پر آ گئی۔ بیٹا میری بات سنو، انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے، ہم نے وقت دے دیا ہے، لیکن نادیہ بیگم ٹھہر سی گئی۔ لیکن کیا؟ وہ الجھا۔ انہوں نے بدلے میں تمہاری بہن نگین کا رشتہ مانگا ہے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے نگین پسند آ گئی ہے۔ میں نے بھی سوچنے کا وقت بھی لیا ہے، اب تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر جمال کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں آج ہی اچھی طرح چاند بین کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا اور نگین کے کمرے میں جا پہنچا، جو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ارے میری گڑیا رو کیوں رہی ہے؟ ابھی تمہاری رخصتی توڑی ہو رہی ہے، صرف بات پکی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جانتا تھا کہ اب باپ کی جگہ وہی ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر نگین اپنے آنسو بہا سکتی ہے۔ اس نے نگین کو چمکا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چھت کو گھورنے لگا۔ وہ 30 سال کا اچھا خاصا میچور شخص تھا، لیکن جب سے اس نے صلہ کو دیکھا تھا تو اس کی ساری میچورٹی جیسے ہوا بن کر اڑ گئی تھی۔ اب اسے شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے گھر والے کیا جواب دیتے ہیں۔ ساتھ کی چھان بین کروا لی گئی تھی۔ وہ واقعی میں ایک بہترین شخص تھا۔ عمر میں وہ جمال سے چھوٹا تھا، عمر اس کی 25 سال تھی، اور وہ واقعی میں نگین کے جوڑ کا تھا۔ دوسری طرف جب صلہ کو پتہ چلا کہ اس کے لیے ایک 30 سال مرد ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ امی خدا کا واسطہ ہے، مجھے ڈاکٹر سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ انتہائی خشک مزاج انسان ہوتے ہیں جن کا نارمل زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ مجھے تو معاف ہی رکھیں۔
साथ भाई की मंगनी करते, लेकिन मुझे डॉक्टर से शादी नहीं करनी। सिला ने साफ हरी झंडी दिखा दी तो सफीना बेगम ने उसे आंखें दिखाई। पागल मत बनो, इतने अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिल जाते, और वो तो तुम्हें पसंद करता है, फिर क्या वजह है कि तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो। एकदम से सिला के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और वही बैठकर उंगलियां चटकने लगी। अम्मी प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, मैं ऐसे खुश्क इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी क्लिनिक से शुरू होकर क्लिनिक पर ही खत्म होती है। बीवी बच्चों के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता। उसने एक बार फिर से कमजोर सा एहतजाज किया, लेकिन सफीना बेगम ने उसके एहतजाज को कोई अहमियत नहीं दी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, हमने जमाल की छानबीन करवा ली है, वो वाकई में एक अच्छा इंसान है। आज हम उन्हें जवाब देंगे, और न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि तैयार हो जाना, हम उनके घर नगीन की बात पक्की करने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साथ के लिए हाँ कर दी है। यह सुनना था कि सिला मुस्कुरा भी न सकी। कितना शौक था उसे अपने भाई की दुल्हन तलाश करने का, और आज दुल्हन मिल भी गई थी, लेकिन उसके साथ एक और रिश्ता जोड़ने जा रहा था जो उसे कतई कबूल नहीं था। वो पीछो ताप खाकर रह गई। अगले दिन सुबह उसकी वालिदा ने उसे हुक्म दे दिया कि वो दोपहर को तैयार हो जाए, हमें नादिया बेगम की तरफ चलना है। वो इंतहाई बेदिली से तैयार हुई। वो बेदिली से तैयार होने के बाद भी वो गजबदार रही थी। इत्तेफाक से ये इतवार का दिन था, जमाल का क्लिनिक बंद था और घर पर ही मौजूद था। दोपहर को जब घर के दरवाजे की बेल बजी तो उसी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला था, और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर एक लम्हे के लिए उसे अपना दिल धड़कता महसूस हुआ था। वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ, अस्सलाम वालेकुम, आइए अंदर आइए ना। चंद सेकंड के बाद जैसे उसे होश आया और उसने सामने खड़े मेहमानों को अंदर आने का कहा। जमाल की निगाहें सिला के सरापे पर मुकम्मल तौर पर जमी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत थी और उस पर उसका हुस्न दो आतिशा बनकर जमाल के होश उड़ा रहा था। वो अंदर तशरीफ ला चुके थे। जमाल ने भी मौका देखते हुए उसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर अपने कदम जमा लिए। नगीन की रस्म अदा कर ली गई और उसे मिठाई खिलाने के साथ साथ शगुन की रकम भी दे दी गई, और उसके साथ ही सफीना बेगम ने ऐलान कर दिया कि उन्हें जमाल का रिश्ता भी कबूल है। नादिया बेगम तो फौरन से अपने पास रखा हुआ लाल दुपट्टा ले आई और सिला को उड़ाकर उसके हाथ पर शगुन के पैसे रख लिए। आज से नगीन आपकी हुई और सिला हमारी हुई। उम्मीद है कि उनकी शादियां भी हम जल्द ही तय कर देंगे। ये दोनों फैमिलीज के लिए एक इंतहाई खुशगवार दिन था। जमाल के दिल में भी लट्टू फूट रहे थे। उसने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा किया था। रात के वक्त वो जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसका मोबाइल बिल देने लगा। अब कोई पेशेंट ना हो तो अच्छा होगा। उसने उसी सोच के साथ यस का बटन दबाया। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी। हेलो, कौन बोल रहा है? एक बार फिर से जमाल ने कहा तो एक नस्वानी आवाज उसे सुनाई दी, और उस आवाज को वो लाखों में पहचान सकता था। सिला, ये आप है? उसने फौरन से उससे पूछ लिया। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं सिला ही हूँ। उसने झिझकते हुए जमाल की तस्दीक की तो जमाल का हंसना उसे सुनाई दिया और उसके तन बदन में आग लगा गया। समझते क्या है आप खुद को? आपको मेरी मोहब्बत हासिल हो गई तो आप खुद को तीसमार खान समझ रहे हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा। कहिए, किस बात के लिए आपने फोन किया है? जमाल ने मदहोश लहजे में कहा तो सिला ने अपना गला खंखारा। जमाल हमतन गोश था। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। सिला ने तमहीद बांधी। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया है। सिर्फ आपके डॉक्टर होने की वजह से अम्मी ने मेरा रिश्ता आपसे तय कर दिया है। लेकिन मैं इंतहाई झोले बंदे से शादी करना चाहती हूँ जो जिंदगी से भरपूर हो, आपकी तरह खुश्क मिजाज इंसान न हो। बराए मेहरबानी ये रिश्ता खत्म कर दे ताकि बात आगे न बढ़े और भाई का रिश्ता भी हो। यह सुनना था कि जमाल के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उसके माथे पर बल पड़े। ये क्या कह रही है आप? वो बस इतना ही बोल सका। जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूँ। उसने जमाल के दिल के कई टुकड़े कर डाले थे। ठीक है, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। ये कहते ही जमाल ने फोन बंद कर दिया तो सिला ने गहरा सांस लिया। देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठता है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद तो जो भी होगा वो मंगनी तोड़ ही देगा। अब ये डॉक्टर साहब पता नहीं क्या करते हैं। वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, लेकिन नहीं जानती थी
کہ اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اگلے دن صبح جمال نے ناشتے پر اپنی امی کو مخاطب کیا۔ امی، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر نادیہ بیگم بھی گڑبڑا گئی۔ ہاں بیٹا بولو نا، میں سن رہی ہوں۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا صلہ سے نکاح کر دیں۔ نادیہ بیگم نے سانس روک کر اس کی یہ بات سنی تھی۔ لیکن بیٹا، کل ہی تو منگنی ہوئی ہے اور آج تم نکاح کی بات کر رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جہاں اداسی دھیرے جمائے ہوئے تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بس میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں فی الحال صرف نکاح کر لوں۔ رخصتی بھلے لڑکی والے جب چاہے کر لیں، لیکن نکاح میں کل ہی تاریخ میں ہی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی انتہائی سادگی سے۔ آپ لڑکی والوں کو پیغام پہنچا دیں۔ چائے کا کپ اس نے لبوں سے لگا کر اپنی بات کا اختتام کر دیا تھا۔ نادیہ بیگم کے لیے جمال کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کے جانے کے بعد فوراً سے سفینہ بیگم کو فون ملایا اور جمال کی ساری خواہش ان کے علم میں لے آئی۔ سفینہ بیگم کو بھلا اعتراض ہو سکتا تھا، انہوں نے فوراً سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں اگلے ہی دن جمال اور صلہ کا نکاح طے کر دیا گیا۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ ہوش میں تو ہے؟ ابھی کل ہی تو ہماری منگنی ہوئی ہے۔ نکاح کا سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ پھر اس کی والدہ نے اسے آ کر گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جمال کرنا چاہتا ہے۔ رخصتی بھلے جب بھی ہو، لیکن وہ نکاح فوری کرنا چاہتا ہے۔ میں نے رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ صلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ میں جانتی ہوں ہر لڑکی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب بیٹا، یہ رسم دنیا ہے، نبھانا تو ہے نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ صلہ ان سے جدائی پر نہیں بلکہ جمال کی ہٹ گرمی پر بہا رہی اور وہ انہیں روک بھی نہیں پا رہی۔ بہت برے ہیں آپ جمال، آپ نے میری بات سن کر یہ رد عمل دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے آسمان پر موجود چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کاش آپ میری بات سن لیتے اور اس پر عمل کرتے، نہ کہ اس پر اپنی انا کو چوٹ تسلیم کرتے۔ کاش آپ کا دل راضی ہوتا تو میں معاملات بہت مختلف ہوتے۔ اب آنسو پلکوں کی بال توڑ کر اس کے پورے چہرے پر بکھر گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن وہ تیار ہو کر آنسو بہاتی صوفے پر ٹکی بار بار بیرون دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے نادیہ بیگم اور ان کے گھر والوں نے آنا تھا۔ یا اللہ، تو ہی کوئی معجزہ کر دے، کاش میری جمال سے شادی نہ ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا۔ وہ سفینہ بیگم کو قائل کر کے تک چکی تھی، لیکن ان کے لیے جمال کا حکم سب سے اولین تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی گھر آ چکے تھے۔ جمال صلہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا اور رسم نکاح شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے دونوں طرف سے اجازت مانگی اور صلہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بہتی آنکھوں کے ساتھ اجازت دے دی۔ اب وہ صلہ نہیں رہی تھی، بلکہ صلہ جمال حسین بن گئی تھی۔ آپ دونوں چاہے تو کمرے میں جا کر کچھ وقت گزار سکتے ہیں، آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ سفینہ بیگم نے صلہ کو کھڑا کیا اور اسی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ واپس آ کر انہوں نے جمال سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا کر صلہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر داخل ہوا تو صلہ حیران ہوتی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ وہیں ٹھہر جائیں۔ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری رخصتی تو نہیں ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سہم سی گئی۔ مانتا ہوں کہ رخصتی ابھی طے نہیں ہوئی ہے، لیکن رخصتی جیسی رکاوٹ دور کرنا میں جانتا ہوں۔ جمال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تو صلہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کام کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بہنے روانی میں تیزی آ گئی۔ میں تو بس نکاح کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا پیسہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور میں اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس نے صلہ کو بیڈ پر سے ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر خود سے اتنا قریب کیا کہ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس کی سانسوں کی گہری تپش اسے اپنی گردن پر اور چہرے پر باقاعدہ طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اپنے دل میں یہ خیال بھی مت لانا کہ تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو۔ اس بات کا مظاہرہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اگلے ہی دن میں نے منگنی توڑنے کے بجائے تم سے نکاح کو ترجیح دی، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آئی سمجھ تمہیں؟ انتہائی دھیرے دھیرے اس نے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ جمال پلیز چھوڑ دے۔ صلہ کی روتی ہوئی آواز پر جمال نہ ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔
اور اس کی طرف دیکھ کے بغیر تیز تیز قدم اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آنسو تیزی سے صلہ کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ وہی پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگی۔ کاش امی آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو میں عمر کے اتنے فرق کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہ گزارتی جس نے پہلے ہی دن مجھ پر اپنا رعب جمائے رکھا۔ اس کے دل میں جمال کے لیے اب بالکل بھی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ جمال نے کیا تھا وہ اس کی نظر میں ناقابل معافی تھا۔ اس کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور جمال نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ واقعی میں اب جمال نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی ایک بار پھر سے اپنے شوہر کو سامنے لا کھڑا کر دے گا۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی والدہ نے اسے کچن میں کھانا پکانا سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑے کھانا بنا رہی تھی کہ جب اچانک سے تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا اور اس میں جیسے ہی پیچھے پلٹ کر پلیٹ اٹھا کر تیل میں کچھ ڈالنا چاہا تو اس کا دوپٹہ چولہے کے اندر جلنے لگا، اور جیسے ہی مڑ کر اس نے اپنے دوپٹے کو آگ سے بچانا چاہا، دیگچی الٹ کر اس کے پیروں پر گر گئی۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ سفینہ بیگم دوڑ کے اس کے پاس آئی تو وہ درد کی شدت سے بلبلا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کر ٹھنڈا پانی اس پر ڈالنا شروع کیا اور اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ کیا کرتی ہو بیٹا تم؟ اس کے کپڑے بدل چکی تھی، لیکن صلہ کو کسی طور آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں دوائیاں دیتی ہوں، میں نے کریم لگا دی ہے، اگر تمہیں آرام نہیں آتا تو ہم کلینک میں ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ انہوں نے درد کی گولی دے کر اسے سلانے کی کوشش کی اور واقعی میں اسے آرام آ گیا، پر یہ آرام وقتی تھا۔ شام کو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بار پھر سے تڑپ رہی تھی۔ چلو بیٹا، اب واقعی میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہمیں۔ وہ اسے لے کر ایک مشہور کلینک آ گئی، جہاں جیسے ہی اس نے قدم رکھا تو سامنے لکھی تختی پر ڈاکٹر جمال حسین دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ آپ مجھے کہاں لے آئی ہے؟ اس نے سفینہ بیگم سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں تمہیں تمہارے شوہر کے کلینک میں لے آئی ہوں، ڈاکٹر ہے اور تمہارے زخم کو اچھی طرح دیکھے گا۔ ویسے بھی زخم دونوں رانوں کے پاس ہے، کسی اور ڈاکٹر کو تو نہیں دکھا سکتے نا، وہ تمہارا شوہر ہے، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اسے لے کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر باری کا انتظار کرنے لگی تو اچانک سے جمال کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا اور سامنے بیٹی صلہ کی طرف دیکھتے ہی اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ مسز جمال، آپ اندر آ جائے، چیک اپ کروا لیجئے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کے پاس دوائی لینے آئی ہے، کیونکہ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ جل چکی ہے۔ صلہ نے رحم طلب نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ پاگل مت بنو، شوہر ہے تمہارا، آ جاؤ اندر، انہوں نے اسے چمکار کر کہا تو وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی، جہاں وہ سینے پر بازو لپیٹے اپنے ہونے والی بیوی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیسی ہے آپ؟ اس نے صلہ سے پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ ضبط سے پوچھنے لگا تو وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ میری دونوں رانوں پر زخم ہے، تیل سے جل گئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جمال نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ پورے وجود کے ساتھ کانپ اٹھی۔ دیکھیے، آپ جب تک اپنے زخم سے کپڑا نہیں ہٹائے گی مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا، جمال نے محبت سے کہا تو وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اگر آپ نہیں ہٹا سکتی تو میں ہٹا دوں گا، ہم میاں بیوی ہے، ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی صلہ کی چادر ان سے ہٹانے لگا تو ایک دم سے صلہ نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسی دی۔ شرم نہیں آتی آپ کو مجھے بے لباس ہونے کا کہتے ہوئے؟ میں یہاں آپ سے دوائی لینے آئی ہوں، نہ کہ ایسی گھٹیا حرکت کرنا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھی اور تقریباً اونچا اونچا روتے ہوئے دوڑ کر کمرے سے باہر نکل کر اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ جمال حیران پریشان سا اپنی جگہ سن ہو گیا۔ امی ڈاکٹر نے میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا ہے، روتے ہوئے سفینہ بیگم کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور جمال جو دروازے سے باہر نکلا تھا اس نے صلہ کی گفتگو سنی تھی اور اگلے ہی پل اپنے آپ کو شرمندہ سے دکھائی دینے لگا۔ وہ مجرم بن گیا۔ تمام مریض بھی آپس میں باتیں کرنے لگ گئے اور صلہ تو اس پر اور بھی کئی الزام لگا چکی تھی۔ انہوں نے موقع غنیمت دے کر میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہی۔ جمال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صلہ، ہوش کرو، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی والدہ نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور اسے گھر لے کر آ گئی۔ دوسری طرف جمال نے اسی وقت طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کلینک بند کر دیا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا۔
اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کھڑے کھڑے صلہ کو طلاق دے دے، لیکن اسے اس بات کی حیرانگی تھی کہ کیا وہ اتنی چھوٹی بچی ہے، اپنے شوہر پر زیادتی کا الزام لگا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبا جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اگلے ہی پل اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا جب اس نے اپنی بہن نگین کو مسکراتے ہوئے جمال کی طرف بڑھتے دیکھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں گلاب جامن ٹونس دی۔ بھیا مبارک ہو، آپ کی شادی طے ہو گئی ہے، یعنی صلہ کی رخصتی جلد متوقع ہے۔ یہ سننا تھا کہ جمال ششتر نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ وہی صوفے پر بیٹھ گیا اور پانی پینے لگا۔ سفینہ آنٹی کی کال آئی تھی، انہوں نے جلد شادی پر زور دیا ہے، بلکہ 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ جمال نے کوئی جواب نہیں دیا اور انتہائی غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادی کا سن کر تو بھائی کے چہرے پر خوشی نظر آنی چاہیے تھی، لیکن خوشی تو بالکل غائب ہو چکی ہے۔ وہ وہی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ شادی کا شور مچ اٹھا۔ جمال نے ہر رسم سے معذرت کر لی تھی اور صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ نگین کی ہر رسم کرے، لیکن جمال کو اسے دور رکھے۔ اس کی یہ بات صلہ تک پہنچ گئی تھی تو اس نے اپنے دل کو تام لیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی۔ وہ میرے شوہر تھے، ان کا میرے وجود پر پورا حق تھا، لیکن میں نے اپنی نادانی میں ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ کیسا قدم اٹھا لیا۔ بارات والے دن جب وہ تیار ہو رہی تھی تو اس کے دل میں عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے، اور ان وسوسوں نے حقیقت کا روپ اس وقت دھارا جب جمال رات کو انتہائی دیر سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر سو گیا۔ صلہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ اگر وہ ابتدا نہیں کر رہے تو میں کیوں پہل کروں۔ یہی سوچتے سوچتے وہ 2 اجنبیوں کی طرح شادی کی پہلی رات گزارنے لگے۔ اگلی صبح صلہ کی آنکھ کھلی تو جمال کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے باہر آئی تو نادیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ بیٹا، جمال کہاں ہے؟ یہ سوال سن کر اس کا ماتھا ٹنکا۔ امی، مجھے نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے آئیبروی کٹے کر کے اس کا یہ جواب سنا۔ پر بیٹا، صبح کہاں جا سکتا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور ٹیبل تک لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جمال آتا دکھائی گیا۔ وہ جاگنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ امی جلدی سے ناشتہ بنا لے، مجھے جاب پر بھی جانا ہے۔ ہسپتال سے کال آئی ہے، ایمرجنسی ہے، پھر کلینک بھی کھولنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ نادیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہو گیا ہے جمال؟ بیٹا، شادی کی پہلی رات ہے اور تم ہاسپٹل بھی جاؤ گے، پھر کلینک بھی کھولو گے، تم نے چھٹیاں نہیں لی تھی؟ جمال نے ایک کڑی نظر صلہ پر ڈالی تو وہ اگلے ہی لمحے نظریں جھکا کر پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ لی چھٹیاں بھی، لیکن کچھ حالات ایسے پیش آ گئے کہ مجھے چھٹیوں کو کینسل کرنا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں گیا تو نادیہ بیگم نے صلہ کو اشارہ کیا۔ وہ بھی دوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ میں آپ کی مدد کروا دوں؟ وہ کپڑے نکالنے لگا۔ اس کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ سننا تھا کہ صلہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ ساتھ آنسو بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جمال کا ہاتھ تھما اور اس نے مڑ کر صلہ کو دیکھا۔ چند قدم چلتے ہوئے آگے آیا، سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ تمہارے لیے رشتہ بوجھ ہے تو پھر شادی کی پہلی رات جلدی آ کر کیا کرتا، اور اب یہاں ٹھہر کر کیا کروں گا؟ تمہیں میرا وجود کٹکتا ہے، بہتر ہے تمہاری نظروں سے غائب ہی ہو جاؤں۔ صلہ جو رخصتی کے بعد اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو فوراً سے کہہ بیٹھی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے جمال، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جمال نے چند لمحے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل واش روم میں تیار ہونے کے لیے چل دیا۔ صلہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جمال کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تو گیا وہ مجھ سے اس کلینک والی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ وہی بیٹی رو رہی تھی۔ جمال باہر نکلا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ اب ان آنسوؤں کو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ اپنی گھڑی پہنی اور کوٹ پہن کر وہ چل پڑا۔ پورا دن وہ کمرے میں اداس بیٹھی رہی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ باہر نکلے۔ کھانے کی میز پر پہنچی تو نادیہ بیگم نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی کہ اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور پھر اس نے وہ سارا قصہ سنا دیا جو کلینک میں پیش آیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا غصہ چند دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا، بس تم صبر سے کام لو۔ اس کی ساس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، اور پھر ساتھ ہی ایک مشورہ بھی دے ڈالا تھا۔ وہ مسکرا کر اس پر عمل کرنے کی ٹان چکی تھی۔
کلینک سے جب وہ تکا ہارا واپس لوٹا تو بے دہانی میں کمرے میں داخل ہوا اور وہی جھٹک کر رہ گیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے رومان پرور ماحول میں بدلا ہوا تھا۔ موم بتیاں جل رہی تھی، گلاب کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور وہ انتہائی فینسی لباس میں تقریباً اسی ریڈ نائٹ ہی میں ملبوس تھی جو اس نے انتہائی چاہت سے اس کے لیے خریدی تھی۔ جمال ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کوسا گیا۔ صلہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے اندر لے آئی۔ آئی ایم ریئلی سوری جمال، میں نادان تھی، مجھے معاف کر دے۔ بس ڈاکٹر کا نام سن کر عجیب سا احساس ہوا کہ ڈاکٹر تو بہت مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو ایک رومانٹک پرسن سے شادی کرنی تھی۔ یہ سننا تھا کہ جمال کی آنکھوں میں جذبات بلند ہوئے دکھائی دیے۔ اور تم سے کس نے کہا کہ ڈاکٹر ایک رومانٹک پرسن نہیں ہو سکتا؟ دھیرے دھیرے آگے بڑھا تو اس کے ارادے جان کر ایک لمحے کے لیے وہ دہل سی گئی۔ دوسرے ہی پل وہ اسی دیوار سے لگا گیا اور ایک ہاتھ دیوار پر جما کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے بے حد قریب کیا۔ صلہ نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا رومانٹک ہوں، پھر تم فیصلہ کرنا کہ تم غلط تھی یا میں صحیح تھا۔ وہ اس پر جھک کر اپنی شدتیں وارنے لگا۔ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ اس کا دو آتشا حسن اسے گھائل کر رہا تھا اور صلہ اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لے آیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ جمال پلیز، وہ سسکی، ابھی تو تم نے صرف ٹریلر دیکھا ہے اور ابھی پوری مووی باقی ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس پر اپنے سارے جذبات لٹانے لگا۔ اب بتاؤ، میں خشک مزاج ہوں یا رومانٹک پرسن؟ سارے جذبات لٹانے کے بعد وہ اس کی گود میں سر رکھ کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ صلہ نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ بہت زیادہ رومانٹک ہے۔ وہ آج اس کا مظاہرہ دیکھ چکی تھی۔ تو بتاؤ، اب تمہیں زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ جمال نے کہا تو اگلے ہی پل صلہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، وہ میری غلطی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی باہوں کے حصار میں وہ اسے لے چکا تھا۔ میں نے معاف کر دیا تھا، بس سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن یقین کرو تمہارا حسن دیکھ کر یہ سب کچھ بھلا بیٹا، اور اب دیکھو تم میری باہوں میں میرے ساتھ مسکرا رہی ہو۔ یقین جانو جب تم نے کلینک میں تماشا کھڑا کیا تو مجھے تم پر ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ پورا کلینک جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں نے تمہیں بلاتے وقت مسز جمال کہہ کر بلایا تھا۔ سب جانتے تھے کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سننا تھا کہ صلہ کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب منہ بند کرو، مکی چلی جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کیا تو صلہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور اگلے ہی لمحے میں وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے ایک سکون محسوس کرنے لگی۔ جمال جیسے مچیور شخص نے اپنے رشتہ ختم کرنے کے بجائے سبق سکھانے کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا چاہا تھا، اور محبت کی کسک نے ان دونوں کے ایک دوسرے کی بے حد قریب کر دیا تھا۔ محبت جیت گئی تھی اور غلط فہمیاں ہار گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔